अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक ताला हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। आमीन। आज का मौजू जो है वो आप समझें कि 21 सालों की जो हमारी अल-फलाह कुरान व सुन्नत फाउंडेशन की तारीख है उसमें हर मौजू अपनी जगह पर अहम था, लेकिन आज आप पूछें मुझसे तो 21 सालों में अहम तरीन क्या है, तो अहम तरीन आज की गुफ्तगू है। इससे अहम तरीन गुफ्तगू कभी नहीं की, क्योंकि ये है तो सब कुछ है। तो फिर ये क्या है? तौहीद क्या है? अकीदा तौहीद क्या है? इसकी किस्में कितनी हैं और इंसानी जिंदगी पे इसके क्या असरात पैदा होते हैं, इसको क्यों इतना ज्यादा जोर दिया गया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज आप अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करके उठेंगे और बहुत कुछ आप पे वाजे हो जाएगा। देखिए, हम तौहीद के लिए जो कलमा पढ़ लेते हैं और उसको इस्लाम की बुनियाद करार देते हैं, उसमें गलती कहां पर होती है वो ये है कि हम इस अकीदे को समझते नहीं हैं उस हकीकत के साथ जिसका ये मुतकाजी है, जिस तरह इसको समझा जाना चाहिए। देखिए, सूरह बकरा की आयत नंबर 163 में आता है कि अल्लाह ही तुम्हारा माबूद है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं जो बेहद रहम करने वाला रहमान है। और क़यामत के रोज इंसान की जो निजात है, जो उखरवी और दायमी जिंदगी है, उसका इन्हिसार सिर्फ दो चीजों पर है। एक ईमान है और एक अमले साले है, जो आप सूरह असर में पढ़ते हैं कि सारे के सारे इंसान खसारे में हैं सिवाय उनके जो ईमान लाए और उन्होंने अमले साले किए। यहां भी देखिए कि ईमान की बात पहले हो रही है, अमले साले की बात बाद में हो रही है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो अहमियत ईमान को हासिल है वो अमले साले को नहीं है, वो दूसरे नंबर पर है। ईमान है तो अमले साले आपके लिए उखरवी जिंदगी में असासा होंगे। अगर ईमान खुदा न खास्ता नहीं है या ईमान में कोई कोताही खराबी है तो फिर अमले साले जो हैं वो आपके लिए उस कदर ज्यादा फायदामंद नहीं साबित हो सकते। अब ईमान से मुराद, इस पर भी इंशाअल्लाह एक मुकम्मल और मुफस्सिल गुफ्तगू उसी तरह से होगी जिस तरह आज तौहीद पे होने लगी है। लेकिन मान लेना, अल्लाह को मानना, रसूलों को मानना, किताबों को मानना, अच्छी बुरी तकदीर को मानना, आखिरत के दिन पर ईमान रखना, ये सारी चीजें जो हैं ये बुनियादी हैं। इसके बाद अमले साले जो है वो उसकी बात आती है। और ईमान जो है उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमाने आली शान है कि ईमान की 70 से ज़ायद शाखें हैं। तो इसलिए ईमान पर इंशाअल्लाह बात करूंगा। तो तौहीद जो है ये पहले समझते हैं कि है क्या, अकीदा तौहीद क्या है। लफ्ज़ अकीदा जो है वो अक्द से है। इसका मादा जो है अकीदे का अक्द, आइन, आफ और दाल है। इसका मतलब जो होता है वो है गिरा लगाना, बांध देना। आप निकाह को भी अक्द कहते हैं ना, औरत और मर्द को रिश्ता निकाह में जब बांध दिया जाता है तो उसको अक्द कहते हैं। ये उलट है हल का, खुल जाने का उलट है। तो ये चीजें अपनी जिद से भी ज्यादा पहचानी जाती हैं। फिर इसका मतलब देखें, गिरा लगाना का और मतलब है, और पुख्तगी होना, किसी चीज का पक्का होना, वो और चीज है। तो ये अकीदे से मुराद जो है वो गिरा का लगना और उस गिरा का इंतहाई मजबूत होना, और फिर उसके बाद इसके मायनी अकीदे के जो हैं वो इरादे की पुख्तगी है कि अगर आपने कुछ करने का सोच लिया है तो आप हर हाल में उसको मुकम्मल करना चाहते हैं। तो ये तो हो गया अकीदा। अब आपने सोच लिया है, आपने एक चीज पल्ले बांध ली है कि मैंने इसको नहीं छोड़ना, तो वो क्या चीज है जिसको पल्ले बांध लिया और नहीं छोड़ना? वो तौहीद है। तौहीद क्या? तौहीद का जो मादा है
وہ دو ہیں، ایک ہی معنوں میں آتے ہیں، واحد اور احد، واو ہا دال اور الف ہا دال، ان دونوں کے معنی ایک ہوتے ہیں، لیکن ایک کہنے سے اس کی حقیقت ہم پر زیادہ واضح نہیں ہوتی۔ ایک بھی ہے، بے مثل بھی ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ اس کے جیسی مثال ہی کوئی نہیں ہے تو پھر مزید بات کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو ایسا ایک ہستی یا وجود جس کی ہر بات ہم مانیں گے وہ توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد۔ تو میں نے آپ سے کل مذاکرہ تو نہیں کہا تھا، حقیقتاً کہا تھا کہ ہم پہلے اس کی ادائیگی کو پڑھنے کے درست کریں گے۔ ہم جب پڑھتے ہیں تو غور کیجئے گا کہ ہم کیا کہتے ہیں، ذرا روٹین میں جیسے پڑھتے ہیں ویسے پڑھیے۔ آج میرے ساتھ ادائیگی کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کبھی بھی اتنے اہتمام سے نہیں، بلکہ جب سلینگ کہتے ہیں نا، روٹین کی زبان ہماری لاہوریوں کی جو ہے، لا الہ الا محمد رسول اللہ، کبھی غور کیجئے گا کہ ہم کئی لفظ ہی، ایک تو جو پڑھتے ہیں وہ غلط لفظ ادا کرتے ہیں، اور کئی لفظ بیچ میں ویسے ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس سارے کے اندر جو خاص طاقت حاصل ہے وہ الہ کو ہے، کیونکہ توحید کی جو قسمیں ہیں جب انہیں بیان کروں گا تو یہ بات آپ کے سامنے انشاءاللہ زیادہ واضح ہو کر آئے گی کہ توحید کی قسمیں بھی ہیں۔ یہ آج تک شاید آپ نے بہت کم سنا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی ایک ہستی کو مانتے ہیں اور اس کی بھی مانتے ہیں، تو پھر توحید کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اللہ کو ایک ماننا توحید ہے، لیکن اللہ کی ماننا توحید کے تقاضوں کی تکمیل ہے، اور پھر ہمارے بے شمار مسائل کا حل بھی ہے جس کی طرف ہم نے کبھی زندگی میں اس سے پہلے غور نہیں کیا تھا۔ یہ ایک سوال اٹھتا ہے، کئی دفعہ کہا بھی جاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ساری عمر نیک کام کیے ہیں ان کا کیا گناہ ہے؟ جیسے ایک آدمی کوئی ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی بدھ ہے، تو ان لوگوں نے ساری زندگی بڑے نیک کام کیے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، تو کیا اللہ ان کو جنت میں نہیں بھیجے گا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے کا امتحان دیتے ہیں، اب تو اسلامیات اور پاک سٹڈیز کمپلسری 7 اور ہو گئے ہیں نا۔ بی اے میں پہلے صرف ایک مضمون لازمی تھا، وہ کون سا تھا؟ انگریزی تھا۔ انگریزی میں اگر ایک آدمی پاس نہیں ہوتا اور باقی سارے مضمونوں میں فل بٹا فل نمبر لے لیتا ہے تو کیا اس کو ڈگری ملتی تھی؟ نہیں ملتی۔ باقی 100 میں سے 100 ہوں، انگریزی میں 33 نہ ہوں تو ڈگری، جو کم از کم شرط ہے۔ تو اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ توحید جو ہے وہ کمپلسری پیپر ہے۔ اگر وہ پاس نہیں ہوتا تو جتنی مرضی نیکیاں کرتے رہیں وہ اس درجے پر آپ کو نہیں لے جائیں گے۔ ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے عقیدہ توحید کی اہمیت کے حوالے سے کہ اس پہ اتنا زیادہ کیوں زور دیا جاتا ہے؟ ایسی کیا خاص چیز ہے کہ جو انسان جو ہے یہ نہ کرے گا تو کچھ نہیں ہوگا؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی ہے کہ اگر انسان جو ہے یہ کمپلسری پیپر ہے، اس کو نہیں پاس کرتا تو پھر وہ نہیں چلے گا۔ تو اس کی جو وضاحت ہے میری اسی بات کی جو میں نے ابھی آپ کو کمپلسری پیپر کی کہی ہے، یہ توحید کی اقسام میں حل ہو جائے گی۔ توحید کی اقسام میں جو سب سے پہلی قسم ہے وہ ہے ربوبیت، توحید ربوبیت۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنا رب ماننا، یہ توحید میں
ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی طرف ہم نے کبھی خاص اور اس لیے نہیں کیا کہ رب جو ہے لفظ، اس کی حقیقت کو ہم بدقسمتی سے نہیں جانتے. ہم جو رب کے معنی کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ پالنے والا، پروردگار. اور ہمارے اردو پنجابی میں یہ لفظ اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. دیکھیے، رب چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے اور توحید کی قسموں میں سے اس وقت میں آپ کو پہلی جو ہے وہ ربوبیت بتا رہا ہوں، تو پھر آئیے دیکھیں کہ جس زبان کا یہ لفظ ہے وہاں اس کا مطلب کیا ہے. رب کا جو مادہ ہوتا ہے وہ را با ہے، یعنی رے بے بے. اس کا مطلب ہوتا ہے سامان نشو و نما. انسان کو زندہ رہنے کے لیے پہلی سانس سے آخری سانس تک جو کچھ بھی چاہیے، انسان کو پہلی سانس سے آخری سانس کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی بھی اگر ضرورت ہے تو وہ سامان نشو و نما کہلاتی ہے. وہ دینے والا جو ہے وہ رب ہے. ورنہ عربی زبان میں آپ رب المال جب کاروبار کرتے ہیں، ایک آدمی کے پیسے ہوتے ہیں، ایک کی محنت ہوتی ہے، تو جو پیسے والا ہوتا ہے وہ رب المال کہلاتا ہے. رب تو ماں بھی ہوتی ہے جو آپ کو آپ کی ضرورتیں پوری کرتی ہے. رب تو آپ کا آجر بھی ہوتا ہے جو آپ کو تنخواہ دیتا ہے، آپ کی زندگی کی آسائشیں دیتا ہے، سہولتیں دیتا ہے. لیکن ان سب کی انتہائی محدود حیثیت ہوتی ہے. آج آپ اس کا کہنا نہ مانیں تو وہ آپ کو نوکری سے ویسے ہی نکال دیتا. تو رب کو سمجھنے کے لیے میں دو چیزیں کہوں گا انشاءاللہ، پھر رب کا تصور جتنا آپ کے سامنے واضح ہوگا ساری زندگی نہیں ہوا ہوگا. ایک میں نے کہا کہ پہلی سانس سے آخری سانس تک. اس سے پہلے بھی ایک دور ہے. اس سے پہلے جو دور ہے وہ ہے کہ جب انسان جو ہے اس کا نطفہ قرار پاتا ہے، اس لمحے سے لے کے ماں کے پیٹ سے باہر آنے تک کا جو کل دورانیہ ہے، اس وقت بھی اس کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ پوری جو کر رہا ہوتا ہے وہ رب ہوتا ہے. اب اس بات کو، اپنی بات کی مزید وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. ایک مالی جو ہے وہ ایک ارادہ کرتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پر پودا لگانا ہے، تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ جگہ کا انتخاب کرتا ہے کہ میں نے کہاں لگانا ہے. پھر اس کے بعد وہ زمین کے انتخاب کے بعد بیج کا انتخاب کرتا ہے. بہترین بیج لیتا ہے اور اس کو زمین میں کتنا گہرا لگانا ہے، کتنا پانی دینا ہے، اور پھر وہ اس کا انتظار کرتا ہے باہر آنے کا. پھر جب وہ باہر آتا ہے تو غور کیجئے کیا کرتا ہے. اس کو پہلے پرندوں سے بچاتا ہے کہ کوئی چڑیا کوا اس کو کومپل کو کھا کے ختم نہ کر دے. پھر جو ذرا بڑا ہوتا ہے پھر چرندوں پرندوں سے، بکریوں سے بچاتا ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے جس کو اتنی محبت سے وہ پال رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی اپنے ہاتھوں سے وہ اس کی شاخیں کاٹ رہا ہوتا ہے. وہ شیپ اٹ اپ، اس کو ایک شکل دینا چاہتا ہے تاکہ یہ خوبصورت ہو، مضبوط ہو اور بہتر طور پہ پھلے پھولے. تو یہ ایک اس مالی کی بات ہے جس کی معاشرے میں طاقت، حیثیت محدود ہوتی ہے، اس کا اختیار محدود ہوتا ہے. اسی طرح سے اب آ جائے انسان پہ. اللہ جل شانہ جب کسی انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے، عالم ارواح سے عالم ارض میں بھیجتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ زمین کا انتخاب کرتا ہے کہ میں نے کس خطے میں اس کو بھیجنا، کس گھر میں بھیجنا ہے، خاندان میں بھیجنا ہے، اور کس جوڑے کے توسط سے اس میں اس دنیا میں آنا ہے، ان کا انتخاب کرتا ہے. آپ میں سے جس کو تھوڑی سی بھی میڈیکل سائنس کا پتہ ہے تو وہ جب عورت اور مرد ملتے ہیں تو لاکھوں کے حساب سے جو سپرمز ہوتے ہیں وہ انسان کے جسم میں سے نکلتے اور جسم میں داخل ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک کا اتصال ہوتا ہے اور وہ نطفہ قرار پاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیج اللہ نے سلیکٹ کیا
80 ملین ہوتے ہیں 80 ملین یعنی 8 کروڑ تقریباً. 8 کروڑ میں سے ایک کا انتخاب کرتا ہے جس کے وجود میں میں آپ اس دنیا میں پہنچتے ہیں. یہ ہو گیا پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جس لمحے نطفہ قرار پاتا ہے اس لمحے سے دنیا میں آنے تک ہر روز نہیں ہر لمحہ اس کی ضروریات بدلتی ہے. اس کی ضروریات بدلتی ہے. اس کو نشو و نما دینے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنی سی تھیلی میں اس کی کل کائنات ہوتی ہے. اب چونکہ آج مشینری میڈیکل بہت ترقی کر گیا ہے تو وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچے کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہوئے کھیلتے ہوئے. تو اس کی ربوبیت کیا ہے کہ اس نے کس حال میں موجود انسان کو وہ سب کچھ مہیا کیا جس کی اس کو ضرورت تھی. تو اس کا مطلب اچھا پھر اس کے بعد جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو شان ربوبیت دیکھیے کیا ہے کہ جو ماں کی چھاتی میں دودھ کا قطرہ تک نہیں ہوتا کچھ دیر پہلے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بچے کے دنیا میں آتے ہی وہ خشک چھاتی جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ تر فرما دیتا ہے. اور آپ میں سے اگر کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے وہ میری بات کو بڑی دور تک سمجھے گا کہ جو ماں کی چھاتی سے بچے کو دودھ ملتا ہے نا اس کا رنگ ہر روز بدلتا ہے. اس کی تھکنس وہ پہلے سے زیادہ گاڑھا ہوتا ہے. اس کا ذائقہ بدلتا ہے. اس کے اندر جو چیزیں ہیں انگریڈینٹس ہیں وہ بدلتے ہیں. کیوں کہ بچے کو ہر روز تبدیلی آ رہی ہے اور اس تبدیلی کے ساتھ اس کو ہر روز نئی چیزوں کی ضرورت ہے. اب جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ رب کون ہے جو آپ کی زندگی کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھے اور آپ کو وہ ایک تو وہ جانتا ہو کہ اس کی ضرورتیں کیا ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کو اس کی وہ ضرورتیں پہنچائے بلا معاوضہ بغیر کسی لالچ کے فرما بردار کی بھی اور نافرمان کی بھی. اس چیز کو ذرا گہرائی سے دیکھیے کہ ربوبیت کس انتہا کی ہے. سگی ماں جس نے پیدا کیا ہوتا ہے وہ غصے میں آ کے آپ نافرمانی کریں جو کہتے ہیں آج تمہیں روٹی نہیں ملے آج تمہیں یہ ہوگا. اللہ نے کبھی یہ نہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیونکہ کہتا ہے نا میں جہانوں کا رب ہوں تو جہانوں میں پائی جانے والی ہر چیز کو وہ اس کی ضرورت مہیا کرتا ہے. تو جو بغیر لالچ کے دے بغیر خوف کے دے ہمیشہ دے بدلتی ہوئی ضرورتوں اور تقاضوں کے مطابق دے اس کو کہتے ہیں رب. تو اب آئیے توحید ربوبیت کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیونکہ ہمارا رب ہے ہماری ہر قسم کی ہر ضرورت کو صرف وہی پورا کرتا ہے. جب ہمارا یہ عقیدہ ہوگا تو سمجھیں کہ 33% توحید جو ہے آپ نے پالی ہے اس پر عمل کر لیا. اس درجے پہ کوئی اور نہیں آ سکتا. اگر یہ تصور نہیں ہوگا تو پھر ہم توحید کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکیں. دوسرا جو ہے توحید کی قسم جو ہے اسے کہتے ہیں توحید صفات. اللہ کی صفات جو ہیں اس کے اعتبار سے اس کو ماننا. دیکھیے ہم جب کسی سے اللہ کا مطلب پوچھتے ہیں مثلا میں یہیں آپ سے پوچھتا ہوں جنہوں نے مجھ سے نہیں سنا برائے کرم غور سے سنیے گا. جنہوں نے مجھ سے نہیں سنا وہ بتائیں گے اللہ کا مطلب کیا ہے. جو آپ کے ذہن میں ہے اگر بچپن سے آپ اتنے بڑے ہوئے ہیں ازل سے لے کے ابد تک ایک ہی ذات ہمیشہ رہنے والا یہی مطلب ہے نا. ہمیشہ رہنے والا حی و قیوم زندہ بھی رہنے والا اور ہمیشہ قائم بھی رہنے والا. اسی طرح رحمان رحیم کریم جو کچھ بھی آپ کہیں گے وہ لفظ اللہ کا مطلب نہیں ہے بالکل ہی نہیں ہے. حیرت ہو رہی ہے. واحد بھی تو اللہ کی صفت ہے نا اس کا ایک ہونا یہ اس کی صفت ہے اللہ کے معنی نہیں ہے. میرے اور آپ کے نام کا اگر مطلب ہو سکتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا مطلب
نہ ہو. اس کے بعد میں آتے ہیں یہ ساری اس کی صفات ہیں. احد واحد ہونا، رحیم کریم ستار وہاب. تو اللہ کی جو صفات ہیں اس کو یکتا ماننا کہ قادر اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، رحیم اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، رحمان اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہ کرنا، یہ توحید کی دوسری قسم ہے. کہ اللہ کی جو صفات ہیں، یہ آپ جو 99 نام دیکھتے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ میری کتاب تکمیل تو پا چکی ہے، اب چھپنے کے مراحل میں ہے. ایک مادے کے تحت جو نام تھے، جیسے قادر اور قدیر کا ایک ہی مادہ ہے، رحمان اور رحیم کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے. اس طرح جب میں نے ان لفظوں کو اکٹھا کیا تو وہ تقریباً 99 ہی بنے. آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں گنتے ہیں تو وہ تو کتنے سارے 99 سے زیادہ ہیں. ایک مادے سے زیادہ جو ہیں، یہ وہ ہوا ہے جی گاڑی کا، اس کو روکا جا سکتا ہے؟ نہیں، ٹائم سے ختم ہو گئے. اچھا، 3-4 منٹ. چلو. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس کی صفات میں کہیں کسی قسم کی اگر ذرا سی بھی ملاوٹ ہوتی ہے تو جو عقیدہ توحید ہے اس کی حقیقت سے ہم دور چلے جاتے ہیں. تیسرا آتا ہے الہیات، اللہ کا الہ ماننا. توحید کا یہ پہلو تینوں اپنی جگہ پر بڑے اہم ہیں، لیکن بطور انسان اگر میں بات کروں مسلمان کے، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ والا ٹھیک ہو جائے تو دوسرے بھی آسانی سے بہتر ہو سکتے ہیں. الہیات جو ہے وہ الہ کی جمع ہے. تو اللہ کو الہ ماننا، یہ جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اب ہم الہ کا ترجمہ کرتے ہیں معبود. معبود کا ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ جس کی عبادت کرتے ہیں. اور وہ عبادت کون سی ہے؟ پرستش والی. چند خاص اعمال کو، نماز کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا دینا، حج کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں جس کو انگریزی زبان میں ریچولز کہتے ہیں، ان کی ادائیگی جو ہے ہم اس کو عبادت کہتے ہیں. جبکہ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے جو عبد سے بنا ہے، جس کا مطلب غلام ہوتا ہے. وہ میں بہت دفعہ تفصیل بتا چکا ہوں. 5 چیزیں ہوں تو غلام بنتا ہے. ایک بھی اگر ان میں سے کم ہو جائے تو وہ کچھ بھی بن سکتا ہے، غلام نہیں بنے گا. جس طرح H2O ہوگا تو پانی بنے گا، باقی دنیا کی کوئی فارمولیشن کر لیں وہ پانی نہیں بن سکتا. تو الہ عربی میں کہتے ہیں حاکم کو، جس کا ہر حکم مانا جائے. یہ پہلا حصہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو خوشی سے مانا جائے. تیسرا یہ ہے کہ اس حکم کو مانتے ہوئے جو آپ کو تکلیفیں، مصیبتیں، مسائل آئیں ان کو خوشی سے برداشت کرنا، صرف برداشت نہیں کرنا، وہ الہ ہوتا ہے. اگر ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے، اگر مانتے ہیں تو یار اب میں لفظ تو برا سا ہے لیکن جو سنا ہوا ہے یار نماز دا یا بھی کاٹی آمان ہو، یہ جیسے اللہ پہ احسان کرنے والی بات. ہر حکم ماننا، خوشی سے ماننا اور اس میں ملاوٹ نہ کرنا. ملاوٹ کا لفظ سننا آسان ہے، شرک کا لفظ سننا ذرا مشکل ہے. تو شرک کبھی، چلے اس پہ الگ پھر بات ہوگی ورنہ. تو الہ جو ہے ہر حال میں اس کو حاکم ماننا، یہ ہے الہ، یہ الہیت ہے. اگر کہیں بھی آپ اپنی مرضی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ 3 کا کیا تک ہے، 2 اگر پڑھ لی جائیں یا 4 کر لی جائیں جو مغرب کی رکھتے ہیں، 1 زیادہ ہو جائے گی. نیکی کا کام ہے، یہ کوئی برائی کا کام تھوڑی ہے. اللہ کا نام ہی لینا ہے نا. جانتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو الہ نہیں مانا. تو الہ جو ہے اس کو ہر حال میں اسی کو اپنا حاکم ماننا، ہر معاملے میں،
ہر معاملے میں اس کو حاکم مانیں گے تو پھر آپ عقیدہ توحید پر عامل ہوں گے اور اس کی حقیقت کو پہنچیں گے، ورنہ نہیں جائیں گے۔ یہ 3 حصے تھے میری گفتگو کا۔ اب آتا ہوں اگلے حصے کی طرف۔ انسانی زندگی پہ جو اس کے اثرات ہیں، اس سے پہلے اس کی اہمیت بتاتا ہوں بڑی چھوٹی سی مثال کے ساتھ، بڑی اچھی طرح سے انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ ایک آدمی فوج میں بھرتی ہوتا ہے، تو جب وہ بھرتی ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کے اٹھنے کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، اس وقت اس نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ پھر اس نے یونیفارم پہننی ہے، پھر اس کے بعد اس نے پریڈ کرنی ہے، کتنے بجے ناشتہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کام وہ کیا کرتا ہے، ہر روز ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے تو فوجی، وہ اپنے گاؤں میں آ جاتا ہے اور ہر روز صبح سویرے میں یا آپ جیسا کوئی اٹھتا ہے، ہر روز صبح یونیفارم پہنتا ہے، لیفٹ رائٹ کرتا رہتا ہے، تو کیا وہ کام کر رہا ہے جو اس کی ذمہ داری تھی؟ وہ تو اس لیے ہے کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو، وقت آنے پہ محاذ پہ جائے اور جہاد کرے۔ تو یہ تو ہے پہلا حصہ ڈسپلن کے حوالے سے۔ اس سے اگلا حصہ، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آج کے پورے لیکچر کی جان آپ مختصر ترین بتائیں، تو جتنی گفتگو میں نے پہلے کی ہے، جتنی مزید چند منٹ کروں گا، تو اس کی جان اور خلاصہ پتہ کیا ہے؟ ایک آدمی ون وے کی خلاف ورزی کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اس پہ چلان ہو سکتا ہے، تو کیا کیا اس نے؟ قانون کی خلاف ورزی کی ہے جانتے ہوئے، تو وہ اس نے کیا کیا؟ قانون کو توڑا ہے۔ اس کی سزا ہے، اس کی سزا قانون میں درج ہے۔ اس کی اس سزا کی ایک حد ہے، چند 100 روپے جرمانہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو بہت بڑی سزا بھی ملے گی، تو وہ 1 2 3 دن کی جو سزا ہے وہ ہو جائے گی۔ لیکن ایک آدمی کہے کہ میں قانون کو ہی نہیں مانتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ بغاوت کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ زندگی میں ایسی غلطی مت ہو جائے ہم سے انجانے میں، اور ہم ایسا شرک کر بیٹھے کہ جس کو بغاوت کہتے ہیں، تو پھر بغاوت کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میں اگر اپنی بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو یہ انسانی زندگی میں اس کی اہمیت ہے کہ اللہ کا حکم نہ ماننا، قانون کو توڑنا، یہ اتنا برا نہیں ہے، برا تو ہے، لیکن بہت برا انتہا کا یہ ہے کہ توحید سے انکار کر بیٹھے، یہ بغاوت ہے۔ اس لیے اب میرا خیال ہے کہ وہ بات جو میں نے کہا تھا نا کہ عملے صالح جو ہیں وہ پہاڑوں کے برابر بھی ہو جائیں، تو قانون توڑنے پہ معافی ممکن ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں میں قانون کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو پھر وہ بغاوت ہوتی ہے، اور بغاوت کی کبھی معافی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے زندگی میں کبھی یہ چیز نہیں۔ اب ہے آخری حصہ میری گفتگو کا کہ عقیدہ توحید اگر اتنا ہی اہم ہے تو اس کا انسانی زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ کیوں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب توحید جو ہے وہ آپ کو ہر چیز سے آزاد کر دیتی ہے، آپ کو طاقتور بنا دیتی؟ کیسے بناتی ہے؟ اس کو دیکھیے، کہنے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ یہ زمانے سے خفا میرے لیے۔ میں 100 آدمیوں کے پاس اپنا کام کرانے کے لیے جاتا ہوں، کوئی آپ جیسا سمجھدار کہتا ہے یار جو فلاں آدمی ہے نا، اگر اس کے پاس چلے جاؤ تو سب کی منتوں سے اور بچ جاؤ گے، وقت بھی بچے گا اور تمہاری ذلت و خواری بھی نہیں ہوگی۔ تو عقل کا تقاضا کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ در در پہ جاتے ہیں، اس در پہ نہیں جاتے جہاں کام ہونا ہے۔ ہم اسباب تلاش کرتے ہیں، ہم اسباب کے پیچھے دوڑتے ہیں، مسبب الاسباب کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اور یہ چیز کیا کرتی ہے؟ ہمیں زندگی میں پے در پے ناکامیاں دیتی چلی جاتی ہے، ہمارے اندر مایوسی پیدا کرتی ہے۔ جن لوگوں کا توحید پہ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے،
تو ان لوگوں کی ذہنی اور جسمانی صحت دوسرے لوگوں سے اچھی ہوتی ہے. تھوڑی سی ریلیونٹ مثال ہے لیکن میں چونکہ اس کا شاہد بھی ہوں، عینی شاہد ہوں. فاؤنٹین ہاؤس ایک ادارہ ہے جو ذہنی امراض پہ کام کرتا ہے اور دنیا میں ایک بڑا نام رکھتا ہے، اور آپ کے پاکستان کا فاؤنٹین ہاؤس جو ہے اس کی کارکردگی دنیا میں سب سے بہترین مانی گئی ہے پوری دنیا میں. اور انہوں نے مانی ہے جنہوں نے 1944 میں امریکہ میں سب سے پہلا فاؤنٹین ہاؤس بنایا تھا. وہاں اگر 500 مریض ہے تو نمازی، ائمہ مساجد، عالم، یہ برائے نام ہے وہاں پہ. یہ 2-3-4% ہیں، باقی 96% وہ ہیں جن کا ایمان. باقی وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اس وقت وہ میرا موضوع بحث نہیں ہے. تو اللہ کی رسی سے جو مضبوطی سے پکڑنے کی بات ہے نا، وہ یہی ہے کہ اس کی ہر بات کو ویسے مان لینا جیسے اس نے کہا ہے، تو پھر ہمارے لیے ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں. جب ہم اسباب کی بجائے مسبب الاسباب کی طرف دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، کسی ایک جنگ میں بھی مسلمان جو تھے نہ تو تعداد میں ان کے برابر تھے، نہ تربیت میں ان جیسے تھے، نہ ان کے پاس اسلحہ تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ پیسے تھے. دیکھیں نا، جنگ ہوتی ہے تو کوئی اپنا گھوڑا لے آتا ہے، کوئی وہ بھی ہے جو اپنے بٹن توڑ کے کہتا ہے کہ کسی مجاہد کے قمیص پہ لگ سکتے. اس سے پتہ چلتا ہے کتنی بے سر و سامانی میں مسلمان لڑے ہیں. تو وہ کس پہ لڑے ہیں؟ صرف توحید پہ لڑے. ان مسلمانوں نے جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر کی ہے. جتنی ترقی کی ہے، سائنسی ترقی، معاشی ترقی، معاشرتی ترقی، اس کو بہت غور کرنے کی اور بہت لمبی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ میں آپ کو مثالیں دے کے تاریخ کے ادوار میں بتا سکوں. بڑی بڑی ایجادات جو ہوئیں، جتنا کچھ بھی ہوا، وہ صرف ان لوگوں نے کیا جن کے کانسیپٹ کلیئر تھے. یہ جنہوں نے قانون سے طب لکھی تھی وہ ابن سینا، کتنے 100 سال ہو گئے ہیں. MBBS کی بیسک کتاب جس کو قانون پھر طب کا اس نے نام دیا تھا، وہ کتاب آج بھی اسی طرح سے پڑھائی جا رہی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہوئی ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں، ان کو بے شمار، اچھا صرف طب میں نہیں، میتھس میں اور کئی چیزوں میں انہوں نے بہت کمال حاصل کیا. وہ کہتے ہیں جب میں کسی چیز میں پھنس جاتا، مجھ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو یہ روٹین تھی کہ میں وضو کرتا، مسجد میں جا کے 2 رکعت نفل حاجت ادا کرتا، تو میری وہ. اب یہاں سے سمجھیں وہ جو میں نے آپ کو شروع میں رب کے معنی بتائے تھے کہ جب ہم دل سے اس کی طرف رجوع کریں گے تو پھر وہ، ابھی آپ کو وید صاحب جو مثال دے کے گئے ہیں کہ باپ جو ہے جو بے بس ہے، غریب ہے، مزدور ہے، بچہ جب اس کو کہتا ہے ابا تینوں نے کما تو کنوں کما، تو پھر وہ ابا کیا کرتا ہے؟ ذلیل ہوتا ہے، کسی کے ہاتھوں منتیں کرتا ہے. تو رب کو تو کسی کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں، تو ہم اس رب کی طرف رجوع نہیں کرتے. ایک ہمارے ایمان کی، ہماری توحید کی جو حالت ہے، تھوڑی سی غیر مناسب مثال ہے لیکن آپ کو بڑی دور تک بہت کچھ سمجھا دے گی. ایک آدمی پہاڑ سے گرا، جب وہ گرا ہے تو اب لڑکتا چلا آ رہا ہے نیچے کو، اچانک اس کا ہاتھ کسی رسی یا شاخ پہ پڑ جاتا ہے تو وہ ٹک جاتا ہے وہاں. جیسے ہی وہ رکتا یا ٹکتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے کہ میں گرنے سے. اب تھوڑی سی عقل ٹھکانے آتی ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے کہ کوئی ہے جو میری مدد کر دے. تو کچھ دیر کے بعد آواز آتی ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تم صرف میرا کہنا مانو، مجھے اپنا الہ مانو. تو پوچھتا ہے کون ہے، تو کیا کروں؟ تو آواز یہ آتی ہے کہ
اس رسی کو چھوڑ دو، یعنی جو تمہارے نزدیک اس وقت تمہیں بچائے ہوئے ہے اس کو چھوڑ دو. تو پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ تو آواز آتی ہے میں تمہارا پروردگار ہوں. تو کہتا کوئی ہو رہے گا. یہ ہماری توحید کی حالت ہے، یہ اللہ کی صفات میں اس کو الہ ماننے کی حالت ہے. تو یاد رکھیے گا اس نے جو جیسے کہا ہے، جتنا بڑا مرضی نقصان ہوتا ہوا ہو وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. میں اس چیز کو ذاتی طور پہ ایکسپیرینس کر چکا ہوں. عقیدے کی مضبوطی جو ہے، آج بھی ہمارے عقیدے بڑے مضبوط ہیں، لیکن وہ کہاں پہ ہیں وہ آپ سب اپنا اپنا جائزہ لیں اور میں اپنا جائزہ لوں گا. یہاں کھڑے ہو کے اگر میں کہوں گا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ عقیدہ نہیں ہوتا جو کسی کے کہنے سے. اگر ہم نے دوسروں کے عقائد بدلنے ہیں تو ہمیں اس کے لیے اگزامپل بننا پڑے گا. اسوہ رسول کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کو جس طرح سے پیش کیا. ایک چھوٹا سا کلپ مجھے رات دیکھنے کا اتفاق ہوا. 2-3 دوست بیٹھے ہیں، کوئی لڑکا آ رہا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں اس کو مزہ چکھاتا ہوں یا لڑائی لیتا ہوں. وہ اس کو کندھا مارتا ہے زور سے جان بوجھ کے اور اسی کو کہتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا. تو وہ اس سے معافی مانگتا ہے اور دعا دے دیتا. تیسری دفعہ بھی ایسا ہوتا ہے، پہلے سے زیادہ بدتمیزی کرتا ہے. وہ کہتا ہے تم کیا انسان ہو، میں تمہیں تنگ کرتا ہوں اور تم مجھے نہ غصہ کرتے ہو، الٹا مجھ سے معافی بھی مانگتے ہو اور مجھے دعائیں بھی دیتے ہو. یہاں سے اگلا جملہ سنیے کتنا قیمتی. آج ہمارے اندر جو عدم برداشت پیدا ہو چکی ہے، ہم کسی اپنے کو بھی برداشت نہیں کرتے، غیر تو غیر ہے. وہ کہتا ہے کہ جس نبی کا میں امتی ہوں نا، غیروں نے کوڑا پھینکا مارا، آپ نے انہیں دعائیں دی، تو تم تو میرے اپنے نبی کی امت ہو. سبحان اللہ. میں تمہارے سے نفرت کیسے کر سکتا ہوں، تم پہ غصہ کیسے کر سکتا ہوں. تو اس طرح سے عقائد اپنے درست ہو جائیں گے، سمت درست ہو جائے گی تو پھر آہستہ چلیں گے تو دیر سے پہنچ جائیں گے، لیکن پہنچیں گے ضرور. تیز چلیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے. اس لیے میں نے جو آپ سے گفتگو کی اس کا خلاصہ آپ سے عرض کروں کہ عمل صالح اور ایمان دونوں بہت ضروری ہیں، لیکن ایمان جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. توحید کی 3 قسمیں ہیں. پہلی ربوبیت ہے، دوسری صفات ہے اور تیسری الہیات. ان کے کمبینیشن میں کہیں بھی کمی نہیں کرنی کہ کچھ ادھر سے چھوڑ دیں ادھر سے لے لیں، ایسے نہیں ہوگا. دین کے بارے میں بہت واضح ہے. 99.99 بھی اگر آپ کریں گے تو 0.01% بھی اگر نہیں کیا تو وہ غور کیجئے گا کہ وہ شرک میں چلا جائے گا. اور شرک کی معافی، شرک میرا موضوع نہیں ہے لیکن ایسی ایک چھوٹی سی بات سن لیں. سوکن ایک لفظ سنا آپ نے؟ کیا خطرناک لفظ. خطرناک لفظ. واسطہ تو نہیں پڑ گیا؟ پڑے گا. اچھا پڑے گا. تو اس میں دیکھیں وہ سوکن جو ہے جتنی مرضی خوبصورت ہو، جتنی مرضی پڑھی لکھی ہو، جتنی مرضی امیر ہو، کچھ بھی ہو، وہ برداشت نہیں ہو. تو جب ہم اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت کرتے ہیں تو اللہ کے مقابلے کا تو ہے ہی کوئی نہیں. اللہ سے اوپر ہونا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے برائے کرم آج جو میں نے آپ سے 3 باتیں کی ہیں ان کو اپنے تک نہ رکھیں، ان کو دوسرے تک بھی پہنچائیں. اور اس میں ایک خاص بات ضرور آج سے لوگوں سے شروع کر دیں کہ نافرمانی اور بغاوت میں بہت فرق ہوتا ہے. تو اس لیے بغاوت سے بچیں. شرک جو ہے وہ بغاوت ہے، بغاوت کی معافی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے عقائد میں اتنی بہترین درستگی فرما دے، ہمارے ایمان میں اتنی جان آ جائے کہ ہم آخرت میں ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار بنیں اور عذاب سے بچیں. آمین. بہت شکریہ.